मैंने बढ़ा दी, मैंने खत्म कर दिया ना। ऐसा नहीं यार अल्ताफ साहब, ऐसे नहीं हमने इसको स्ट्रेच नहीं करना शाह साहब। नहीं आपने नहीं, ऐसा नहीं होता। हम इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। नहीं, अभी आपने बहस का फायदा कोई नहीं है हमें। नहीं, फायदा है ना, क्यों नहीं? नहीं ना, नहीं आप अपनी तशरीहात करते रहेंगे, आप अपनी ऐसा तफसीरें क्यों करते जनाब, रहेंगे। ऐसा नहीं, जब हम अपनी तफसीरें करेंगे फिर कहेंगे नहीं नहीं ये मैं गलत तफसीरें है। नहीं, मैं तो कुरान की आयतें पढ़ूंगा। आप कुरान की आयतें पढ़ के उनके अपने मुतालिब आप अपना मतलब करें, आप अपना मतलब करें। तो मैंने किया है, मैंने तो कहा है, मुझे दिखाएं आप अपना, मैं दिखाता हूँ, अभी रुके ना, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ ना, कमाल। दिखाएं। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ें, लाए दिखाएं। हाँ, इंजील को किताब का है, दिखाएं जी मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ें। आप मैं सादा अल्फाज में होने चाहिए, मुझे सादा अल्फाज। मैं तो कुरान की आयत पढ़ता हूँ, आप उसमें से बताना है आपने। चले कर पढ़े, मुझे आयत बता दें। जी मैं अर्ज करता हूँ जनाब, सूरह तौबा, अब आपने मुझे बताना है। वादन, सूरह तौबा आयत नंबर 111, वादन अलैहि हक्कन फित तौराती वल इंजीली वल कुरान, वादन अलैहि हक्कन फित तौराती वल इंजीली वल कुरान। कुरान क्या है? नहीं, मुझे किताब दिखाएं, इंजील लिखा हुआ है, इंजील किताब है, इसमें लिखा हुआ है इंजील किताब है। ये तो वो कुरानिस्ट वाली बात आप कर रहे हैं ना, बनी नहीं, बात गलत है ना। आप अपने मुताबिक हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे ना, उनका सुन के तरफ अप्लाई करना चाहते हैं। कुरान का मतलब क्या है? कुरान का मतलब क्या है? मैं अर्ज करता हूँ ना, कुरान का मतलब क्या है? ये जो हमारे पास है कुरान का मतलब नहीं, इसका अरबी है ना लफ्ज, इसका मतलब क्या है? ये जो किताब हमारे पास कुरान मजीद है, ये तो इसका नाम आपने रखा है ना बाद में। क्या रखा? मैंने रखा है। हाँ जी, अल्लाह ने रखा। कुरान का मतलब क्या है? कुरान का मतलब ना, सबको बताइए ना, क्या हो गया, डर क्यों रहे हैं? कुरान का अरबी में मतलब क्या है? लफ्ज क्या है? अच्छा अल्ताफ साहब, मैंने आपको कहा कि डर क्यों रहे हैं? आपने कुरान का लफ्ज का मानी बताया ना, अरबी में क्या है? मैं अब आयत पढ़ता हूँ, आप मुझे नहीं आयत ना पढ़े, आप कुरान का लफ्जी माने बताए ना क्या है? इंजील का लफ्ज कुरान के साथ दिखाएं प्लीज, मोहतरम सुने, और ज़बूर के साथ कुरान का लफ्ज दिखाएं। शाह साहब ना किया करे तफसीरें। ओ हजरत, ये तो वही जो कुरान से कह के मोहम्मद के साथ किताब दिखाएं, ये तो वही आपका सवाल है। अच्छा यहाँ पे ना एक मिनट मुझे जरा ना थोड़ा सा। नहीं, मैं एक आयत नहीं शाह साहब, आप 2 आयतें पढ़ ले, बोली, लेकिन ना ये तमसीलात तशबीहात जो है ना इधर उधर नहीं, अपनी बात रखें बस। उनको वो आपको किसी से मिलाएं, आप उनको कुरान से, ये फिर एक ना फसाद की तरफ बात चली जाती है, और फिर इससे बढ़ते बढ़ते वो बात कहीं और निकल जाती है। तो शाह साहब, आपको मेरा पता है, यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि इस तरह जो इल्मी गुफ्तगू है ना, जो 3 घंटे की, तो एंड हमारा जो है वो बदमज़गी पे जाए। तो जैसा स्टार्ट है वैसे ही एंड हो। तो आप जैसे आपने फरमाया, उन्होंने आप पे सवाल रखा कि किताब लफ्ज नाम बताएं, लफ्ज बताएं। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तो मिसकोट हो जाता है तो बाकी नहीं, बाकी फिर बात वही आ जाती है। मैं सूरह तौबा पढ़ रहा हूँ, वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरान। अल्ताफ साहब ने अपनी टर्न में बताना अल कुरान से ये क्या मुराद ले रहे हैं। अच्छा, आयत नंबर क्या बताया था आपने? 1111 सूरह तौबा 111। अच्छा भाई जी, ये जो नीचे बैठे होते हैं ना, ये जब वो बता रहे होते हैं ना शाह साहब या दूसरे पार्टिसिपेट, तो उस वक्त गौर से सुना करें, बार बार लिखते हैं, फिर वो अब गुफ्तगू करें कि आपको बार बार आयतें बताते हैं, नंबरिंग बताते रहें। तो ये आपके कंसल्टेंटी होनी चाहिए लाइफ के साथ। तो जी जज़ाकल्लाह, आगे बात। इंजील के लिए कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर फरमाया कि ये इंजील जो है हमने ईसा अलैहिस्सलाम को अता की। सूरह हदीद, सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व कफ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील। हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की। अब ये मेरे से मोहतरम पूछ रहे हैं कि इंजील किताब नहीं है, और पहले कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग है उसकी बात कर रहे थे। जब कुरान मजीद किताब है, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता की गई, और हमारी अहादीस की कुतब में 4 किताबों का तज़किरा है, फिर सहाइफ हैं। मुझे नहीं पता, अगर आपके लिटरेचर में नहीं है तो ठीक है, मेरा जहाँ तक मैं मुताला करूँगा, अगर आपके लिटरेचर में भी यही बात हुई तो फिर आप लोगों तो इसको तो तस्लीम करना चाहिए कि आप इनको किताब मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो मैंने सूरह
جو انعام کی آیت ہے کہ وہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، جتنے بھی رسول آئے، سوال ان کا یہ تھا آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ رسول آیتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، تو قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی میرے رسول آئے کیا تمہیں آیتیں پڑھ کر سنائی تھی کہ نہیں؟ تو ہر رسول جو ہے یہ فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہر رسول نے تمہیں آیتیں نہیں پڑھ کر سنائی تھی. یہ تو میں نے تو دلیل دے دی ہے، اور کج بیسی کا پھر فائدہ نہیں ہوتا. نہ میں ڈر رہا ہوں، جیسے الطاف صاحب نے کہا آپ ڈر کیوں رہے ہیں، تو قرآن کا معنی پڑھی جانے والی. لیکن شاہ صاحب جب موقع نہ جان دینا، کیا میں نے کہا موقع نہ جانے دینا، کی مطلب جیسے ابھی جو بات ختم ہو جائے اسے ختم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، زندگی کا سفر آگے بڑھاتے ہیں، ماضی کو بھول جاتے ہیں. میاں صاحب بڑھاؤ تسی اگے، چلو بڑھاؤ. جی جی جزاک اللہ. میں وہ کہنا تسی انہیں الطاف صاحب نو پھر ਵਿੱਚ ਇੱਕ نہیں چلو چھڑ دو، الطاف صاحب نے چھڑ دیو. میں تو دیکھو گل ہے کہ سنن والے فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے آیات رسول آیتیں پڑھتے ہیں پچھلی اقوام کی دکھائی ہیں یا نہیں دکھائی. وہ لوگ اچھا یہ جو آیت سورہ توبہ کی 111 ہے، اس میں جو محترم شاہ صاحب نے آیت پیش کیا وہ یہ ہے کہ یہ سچا وعدہ ہے توراہ، انجیل اور کثرت میں پڑھی جانے والی میں، یعنی کہ یہ انجیل کو یہاں پہ بھی کتاب نہیں لکھا گیا، اور قرآن کو قرآن پہ کثرت میں پڑھی جانے کو اس کا ترجمہ کیا نا، کس کا ترجمہ کرنا نا اس کا. قرآن اب قرآن وہاں لفظ لکھا ہے، ترجمہ کرے نا. مطلب قرآن پاک میں لفظ قرآن ہے نا وہاں پہ، لفظ تو قرآن ہے، اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے ترجمہ نہیں کروں، میں قرآن کا قرآن ہی کروں گا. کیوں کریں گے آپ قرآن کا ترجمہ؟ اس لیے کہ قرآن پھر عربی رہنے دے، پھر آپ ترجمہ کریں ہی نا، پھر چھوڑے پھر ترجمے کو. قرآن پاک نے جہاں قرآن کو قرآن دیکھیں، الف لام را سورہ یوسف، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. جی جو عقل کرتے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے پڑھی جانے والی. تو یہ جو ہمارے پاس الحمد سے لے کر والناس تک یہ قرآن کثرت سے پڑھی جانے والی. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ سوال نہ کریں، ہم نے صرف دکھانا ہے، سوال نہیں کرنا. اب ختم ہو گیا سوال کا آپ کر رہے ہیں، میں نہ کروں. پڑھی جانے والی نہیں، آپ کر رہے ہیں اور میں نہ کروں. کثرت میں پڑھے جانے والی تورات، کثرت میں پڑھے جانے والی، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ خوش رہو اس سودے میں سے جو تم نے اس سے کیا، یہ بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جناب. تمام دوست جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پیارے 100 بھائی سن رہے ہیں، میں نے ان سے جو مطالبہ کیا تھا کہ دکھائیں کہ انجیل کے نام پہ کتاب کا نام ہو، زبور کے نام سے قرآن کا کتاب کا نام ہو. آپ خود میرے دوست بھائی خود ہی فیصلہ کر لیں گے، ہمیں اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اب وہ جو ہے میں عرض کرتا ہوں، اس میں جو ہے نہیں دکھا سکے، اور ادھر ادھر کی آیات دکھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں دکھایا کہ وہ جو پڑھی جا رہی ہیں آیات وہ انجیل سے پڑھی جا رہی ہیں اور زبور سے پڑھی جا رہی ہیں. حضرت ہارون کون سی آیات پڑھتے رہے؟ ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہوئی تھی. بات مکمل. ابراہیم کون سی کتاب پڑھتے رہے؟ آیات پڑھتے رہے، ان کے پاس بھی کوئی کتاب نہیں تھی. سبحان اللہ. یہ ہے جناب ہمارا آج کا اس آیت کا فیصلہ. اب واپس آتے ہیں خاتم پہ. نہیں ایسے کہاں جاتے ہو؟ نہیں ابھی تو آپ جڈی مزید لمبی تقریر کرے، میں ہوں جواب نہیں دے گا. نہیں نہ دینا تسی، میں نے تو دینا بس مکمل ہوگی نا، میرے نام مکمل ہو گئی ہے، نہ دینا مجھے. نہیں شاہ صاحب میرے خیال ہے اب اس ایسے نہیں میاں صاحب، ایسے انہوں نے بہت دیکھا. وہ 1 منٹ عرض تو سن لیا کریں شاہ صاحب، آپ تو ضدی بچوں کی طرح. آپ بھائی حضرت مجھے جواب تو دینے دیں. میری بات تو سن لیں، سنائیں محترم شاہ صاحب. انہوں نے تو ایسے جیسے نعرہ مارا ہے جناب، سن لے جو میں نہیں کوئی نہیں اس میں ایسا نہیں میاں صاحب. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ دکھا ہی نہیں سکے. دیکھیں نا یہ کہا نہیں جملہ انہوں نے. اس پہ بقایا بات کل کر لیں گے. ان کا خاتم والا لیں گے، آج کی بات آج ہی ہوگی نا محترم. پہلے وہ خاتم والی بات بھی تو وہ بھی کریں گے نا. لیکن دیکھیں نا، اب یہ قرآن کو قرآن مارنا ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں اس بات کو؟ یعنی میرا سوال اس کا دیکھیں نا، میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن یہ جو الحمد سے لے کر 114 صورتیں ہیں، یہ قرآن ہے یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے، ہاں کریں یا نہ کریں. لیکن اصل جو میرے مضمون والی بات تھی جو میں نے ٹاپک لگایا، اس پہ تو بات کوئی نہ ہوئی. ادھر ادھر کی باتیں آ گئی نا. وہ قصور پھر آپ لوگوں کا، میرا تو نہیں ہے. مجھ سے جو سوال کریں میں تو جواب دینا نا میاں صاحب. اب انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے کہ یہ جو قرآن ہے
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 114 جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے جس کو حفاظ کرام پڑھ رہے ہیں، کیا اس سے کوئی اور قرآن مراد ہے یا یہی قرآن ہے؟ یہ میرا سوال ہے ان سے. اور میں اب 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، غور کیجئے گا. یہ میں نے سورہ توبہ پڑھی، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تینوں کا ذکر ہے، قرآن، انجیل، تورات. چلیے سورہ اعراف میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل. سورہ فتح چلے جائے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہاں پر بھی تورات اور انجیل ہے. اور انجیل باقاعدہ طور پر اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو لوح تختیوں پر ریٹن جو ہے لکھا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو تو دیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تورات بھی کتاب نہیں ہے، انجیل بھی کتاب نہیں ہے، اور قرآن بھی کتاب نہیں ہے. تو جہاں پہ اس کا مطلب یا تو یہ کہیں جہاں قرآن کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قرآن نہیں ہے، یہ مجھے بتا دے تو پھر میں آگے چلتا ہوں. بولیے آپ. شاہ صاحب میاں سے میری باری ہے؟ ہاں جی، ہاں جی. سوری میں نے آواز بند کی تھی. چلو میں ہاں جی شاہ صاحب، وہ آپ نے خاتم کا ترجمہ کیا تھا بند کرنے والا، نبیوں کو بند کرنے والا. تو اب ہم سب دوست ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کو کہاں بند کیا تھا. اب ہم سب کو آپ بتائیں گے. جی، اب پہلا یہ سوال جو ہے کہاں بند کیا تھا، یہ سوال ہی آپ کا درست نہیں ہے. انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. جس انداز میں آپ نے کہا ہے یہ شان نبوت کے حوالے سے بھی درست نہیں ہے. یہاں الفاظ ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کرام کو ختم کرنے والے ہیں. اب میں نے عرض کیا ہے کہ انبیاء النبیین، ہم النبیین کی بات کریں گے تو آدم علیہ السلام پہلے نبی، اور پھر اس کی جو تشریح اور تفسیر ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سارے نبی آ چکے اور ثم ان کے بعد پھر وہ آیا عظمتوں والا رسول. یعنی ساروں کے آنے کا سلسلہ مکمل ہوا، ختم ہوا، اور آخری ذات ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء کرام جو سلسلہ جو تھا، پھر آپ کہیں گے سلسلہ اس لیے ضروری ہے کہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکمل ہوتا ہے. اس لیے تمام انبیاء النبیین میں تمام انبیاء کرام ہیں، حضور ان کے خاتم ہیں، ان کو ختم کرنے والے ہیں. یعنی انبیاء کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے. جناب یہ اس کا مفہوم، اور میں قرآن کی آیات سے اس کا معنی کا تعین کروں گا. جناب بولیے. اچھا، تمام دوستوں نے یہ تو بات نوٹس کی ہوگی کہ شاہ صاحب نے پہلے جو ترجمہ کیا تھا نبیوں کو بند کرنے والا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ترجمہ کیا تھا اور اس ترجمے سے بالکل یہ فارغ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اب نیا ترجمہ کر دیا نبیوں کو ختم کرنے والا. چلے اب یہ میں بھی ان کا بھی یہ ترجمہ مان لیتے ہیں. آپ بتائیں کس کس نبی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا؟ جی پہلے تو یہ الفاظ ہے کہ اس سے فارغ ہو گئے، قطر نہیں. اگر میں کہوں کہ جناب آپ بھی فارغ ہو گئے، پچھلے مضمون سے آپ ادھر سے فارغ ہوئے، رسول ان سے فارغ ہوئے، پھر آیاتی آئے وہاں سے فارغ ہوئے، اور یہی وجہ تھا کہ آپ وہاں سے فارغ ہونا چاہتے تھے کہ آپ لاجواب ہو چکے تھے وہاں پر. اور میں نے جب آیات دی تو آپ قرآن کو بھی ماننے سے آج آپ نے انکار کر دیا. قرآن سے بھی فارغ ہو گئے الطاف صاحب، آپ قرآن سے بھی فارغ ہو گئے. اس لیے چونکہ آپ نے لفظ فارغ بولا ہے تو میں اب اس فارغ کی تشریح کر رہا ہوں. آج تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن تو کتاب ہی نہیں، اس سے بھی آپ فارغ ہو گئے، تورات سے بھی فارغ ہو گئے. محترم میں نے پہلے بھی وہی معنی کیا تھا، اب بھی وہی معنی کیا تھا. اب یہ لفظ خا تا میم یہ ہے روٹ لیٹر ختمن. اب اس کو قرآن مجید نے 7 مقام پر بیان کیا، بند کے معنوں میں کیا ہے.
سورہ بقرہ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم، وہاں پر دل کو بند کر دیا، اب ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، بند کے معنوں میں ہے۔ پھر اس کے بعد چلے جائیے سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم، وہاں پر بھی بند کے معنوں میں ہے۔ اسی طرح سے آپ سورہ جاسیہ میں چلے جائیں، وہاں پر بھی یعنی بند کے معنوں میں ہے۔ اب جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا تھا، حضور اس کے خاتم ہے، انبیاء کے سلسلہ جو انبیاء کا ہے ان کا سلسلہ حضور نے بند کر دیا، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ میں نے اس وقت بھی معنی کیا تھا، سیم معنی اس وقت بھی کیا، سیم معنی اب بھی کیا۔ بولیے جناب۔ میں نے تو آپ کے معنی سے اعتراض کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو معنی آپ نے کیا ہے کہ نبیوں کو بند کیا، نبیوں کو کہاں پہ بند کیا؟ یہ جواب بھی بڑا آپ کا فضول سا سوال ہی فضول سا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ میرے جو اب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ سوال کو فضول کہہ دیں گے۔ نہیں، اب سوال جواب نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ اگر آپ نے مجھے کہا ہے نہیں، مطلب کہاں بند کیا، کسی معاذ اللہ کس جگہ آپ نے خود ہی یہ لفظ کا ہاں تو میں تو اب بھی کیا ہے، الطاف صاحب میں تو اب بھی قائم ہوں۔ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے، اور وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یا مردوں کے باپ نہیں، اور نبیوں کو بند کرنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو اس کا ترجمہ ہے، اس ترجمے کے مطابق نبیوں پہ کہاں پہ بند کیا ہے؟ اس میں کوئی اضافی لفظ نہیں ڈالنا، مطلب اضافی لفظ کیوں اضافی نہیں لفظ نہیں ڈالنا نا، ہم نے ڈالے نہیں دیتے۔ نہیں، مطلب سوال ہی آپ کا نبیوں کو کہاں بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا؟ پھر آپ نے ترجمہ کیا، پھر ترجمہ میں نے سلسلہ پھر آپ مان لیں کہ آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ نہیں، میرا ترجمہ بالکل درست ہے۔ پھر دکھائیں پھر نبیوں کو کہاں بند کیا؟ نبیوں کو ختم کرنے والے نبی ختم، اب آپ ختم پہ آ گئے، نہیں، پہلے بند پہ آئے تھے، اب ختم پہ آ گئے۔ میں عرض چلو نبیوں کو ختم، یہ بھی میں ترجمہ مانتا ہوں، کہاں پہ گیا نبیوں کو ختم؟ ایک نبی تو ابھی بھی زندہ پھر رہا ہے۔ یہ انداز ہے آپ کا گفتگو کرنے کا؟ میرا انداز سنو ایسا، ایک نبی ابھی بھی زندہ ہے، ایک نبی ابھی بھی زندہ ہے، اس کو بھی ختم نہیں کیا۔ رسول پاک آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے گستاخی کہہ رہے ہیں، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا کہ تو نبیوں کو ختم کر، ابھی تک ایک زندہ ہے۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی کہ انہوں نے اپنا حکم دیا کہ وہی نہیں پورا کیا۔ الطاف صاحب کا آپ کا یہ جملہ میرا کام نہیں، مانے نہ مانے والا میں کب آپ کو بنا رہا ہوں؟ نہیں، آپ کا یہ ہے کہ ابھی ایک نبی زندہ پھر رہا ہے، یہ انداز ہے آپ کا۔ جی پھر رہے ہیں، ابھی بھی ایک نبی زندہ ہے۔ مرزا صاحب، جب مرزا صاحب سنیں میری بات، الطاف صاحب سنیں، جو منصب دیا گیا تھا اس میں پورے نہیں اترے، اور آدھا کام کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم نہیں پورا کر کے گئے۔ یہ آپ یہ بات سمجھانے کی کوشش میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، آپ اپنا عقیدہ۔ میں آپ کے عقیدے مجھے آپ کا عقیدہ میرے لیے حجت نہیں ہے، میرے لیے قرآن حجت ہے۔ ہاں تو قرآن سے بات کرتے ہیں، تو قرآن ہی کو دکھا رہا ہوں، قرآن میں کہاں لکھا؟ میں عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ذرا جیسے آپ کہتے ہیں نیچے سننے والے، جب مرزا صاحب کا ذکر آتا ہے نا تو آپ لوگوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے، میری بات سنیں۔ کر لیں مرزا صاحب کو، کر لیں مرزا صاحب کو۔ نہیں ہو، میں نہیں کروں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ صرف مرزا نہ کو، مرزا صاحب کہو۔ میں نے الفاظ بدل لیے۔ میری عرض تو سن لیں نا، میری عرض تو سن لیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہیں، لیکن حضرت آپ دیکھیے انبیاء کرام کے بارے میں آپ کا انداز تکلم کیا ہوتا ہے، وہ تو میں نے نشاندہی کی، تو اچھا کہ آپ نے بدل لیا۔ صرف ہم لینتھ کر رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں کر رہے۔ اور نہیں، پہلے آپ بھی لینتھ کر رہے تھے نا، میں نے کہا ختم کر دیا نا، میں نے ختم کر دیا۔ اب جو ترجمے آپ نے کی طرح آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں 2 منٹ آپ بولیں، 2 منٹ مجھے بولنے دیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں یہ میں 2 منٹ نہیں، میں صرف 1 سیکنڈ لوں گا، مجھے صرف اتنا بتا دیں جو آپ نے ترجمہ کیا ہے نبیوں کو ختم کرنے والا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک حکم دیا یا ایک کام دیا کہ نبیوں کو ختم کرنا ہے تم نے، ٹھیک ہے؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کو نہیں ختم کر سکے۔ جی میں جواب دیتا ہوں، جزاک اللہ۔ میں جواب بالکل تسلی سے جواب دیتا ہوں۔ اپنے الفاظ نہیں اس میں ڈالنے، آپ نے بھی تو دیکھیں، آپ نے بھی تو ڈالے، آپ نے الفاظ پورے وہی رکھے، میں نے بالکل نہیں ڈالے۔ نہیں ایسا، میں نے آپ کے ترجمے پہ سوال اٹھایا۔ الطاف صاحب آپ دیکھیں، آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے نا، آپ کی یہی مسائل ہیں، آپ بولتے ہیں میں خاموش ہوں تو میں جو ہی بولنے لگتا ہوں آپ کہتے ہیں میری مرضی کا جواب دیں۔ میں نے کہا ہے آپ کو میری مرضی کا جواب دیں؟ آیاتی آیا، آپ اس آیت سے فارغ ہوئے کہ نہیں ہوئے فارغ اس آیاتی سے کہ قیامت والے دن اللہ انبیاء کا، آپ اس کی طرف آئے ہیں؟ کتنا ہو کر فارغ ہو کے آپ نے اس وقت ادھر آ اس لیے رہی تھے کہ وہاں آپ کے آگے بند گلی آ گئی تھی آپ کے لیے۔ میں نے آیاتی دکھایا کہ تمام رسول قیامت کے والے دن اللہ فرما رہا ہے کہ کیا آیتیں نہیں پڑھی تھی رسولوں نے؟ اس سے بڑی اور دلیل میں آپ کو کیا دکھاتا؟
اور آپ چلیں گے جی قرآن جو ہے وہ قرآن ہی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم جب آپ بولیں گے میں بڑی تسلی سے سنوں گا. سوال کا جواب تو تب بھی دوں گا نا جب آپ مجھے سنیں گے. دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا تھا. اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں. وہ جو انبیاء کرام کے بننے کا سلسلہ تھا وہ انبیاء بنتے رہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد نبیوں کے بننے کا سلسلہ بند ہو گیا. یہ ہے اس کا مفہوم. آپ نے جس انداز میں کہا نا کہ نبی کہاں بند ہوئے، وہ میں اس کا جواب اس لیے دے رہا تھا کہ اس میں ادب نہیں تھا آپ کے جملے میں، کہ جیسے کسی کمرے میں بند کر دیا گیا. انبیاء کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ جیسے ایک مکان بنایا گیا ہو اور اس میں ایک اینٹ باقی، لوگ اس کے ارد گرد طواف کرتے ہو، کہیں تو میں حدیث کا ریفرنس دے دوں گا. اس میں ایک اینٹ باقی تھی، انا اللبینہ، وہ ایک اینٹ میں ہوں، اور میرے آنے سے نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا، وہ عمارت مکمل ہو گئی. اب ان آیات مقدسہ کی تشریح تفسیر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں کریں گے. اب سرکار فرماتے ہیں وہ محل مکمل ہوا. جو مکمل ہوا تو نبیوں کا جو سلسلہ تھا، نبیوں کے بننے کا سلسلہ، وہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ خاتم النبیین ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا. جس نے نبی بننا ہے وہ حضور سے پہلے ہوگا. حضور نے نبیوں کے بننے کے سلسلے کو بند کر دیا. یہ ہے اس کا مفہوم. اور یہ مفہوم جو ہے وہ ہم حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ کی روشنی میں کریں گے. جی الطاف صاحب بولیے. اب آپ دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے جو پھر وہ مفہوموں کی طرف چلیں گے. اپنے مفہوم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان کے مفہوم ہم مان لیں اور یہ ہمارے لیے حجت کر دیں. ابھی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے، اب اس کی طرف میں بعد میں جاؤں گا، کیونکہ ابھی تو ایک اینٹ جو ہے وہ باہر ہی ہے، وہ اینٹ آسمان پہ ہے، وہ اینٹ اس عمارت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو ابھی تک آسمان پہ ہے. وہ جب اینٹ آئے گی تو پھر وہ پوری ہوگی، بلکہ وہی آخری اینٹ ہے کہ وہ جب آئے گی واپس اپنے مکان میں لگے گی تو پھر وہ عمارت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور اس میں پھر دیکھیں گے اس کے بعد میں. ابھی اس حدیث کی طرف نہیں جا رہے، ابھی پھر واپس اسی پہ آتے ہیں. انہوں نے یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں اپنی طرف سے اپنے مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے، بات ختم ہوتی ہے. قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ نبوت بند ہو گئی ہے. میں نے ان سے بات کی تھی، یہیں پہ شروع کی تھی کہ مجھے قرآن سے ایک آیت دکھا دیں جہاں پہ نبوت بند ہونے کا ذکر ہو. لیکن ابھی تک شاہ صاحب نے ایک بھی آیت، تمام دوست سن رہے ہیں، ایک بھی آیت ابھی تک شاہ صاحب نے یہ پیش نہیں کی کہ جس میں لکھا ہو نبوت بند ہو گئی ہے. اور دوسری میں نے ان سے جو گزارش کی تھی کہ دوسری وہ آیت دکھائیں جس میں واضح الفاظ میں لکھا ہو قرآن کے اندر، کیونکہ قرآن میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. تو مجھے وہ آیت جو محکم آیت ہو وہ دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسم انصری آسمان پر چلے گئے ہیں. ان دونوں میں ابھی تک مجھے آیت خاتم پہ ہم چلے تھے، اور اس کے بعد یہ چلے گئے، طارق صاحب نے ایک وہ پیش کر دی تھی آیت، اس پہ چلے گئے. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ انجیل کتاب ہے. میں نے کہا قرآن سے انجیل دکھا دیں. انہوں نے کہا نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہاں پہ آیت پڑھنے کا ذکر ہے، تو انجیل کو کتاب یہ نہیں ثابت کر سکے، اور نہ ہی یہ زبور کو یہ آیت ثابت کر سکے، نہ ہی حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ کسی کتاب کو یہ آیت کتاب ثابت کر سکے ہیں، تو وہ بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے تھے. تو یہ باتیں ہیں جو انہوں نے ہم میری طرف کر دی ہیں کہ میں نے وہاں سے بھاگا نہیں، پر ہم اس پہ واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے چونکہ دوبارہ ذکر کیا تاکہ وہ اس سے اب نکلنا چاہ رہے ہیں خاتم سے، تو اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے پھر دوبارہ وہی ذکر کیا. حالانکہ میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو. جی شاہ صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نکلنے کی بات ہرگز نہیں، میں تو الحمدللہ اس پر قائم ہوں. اچھا کیا آپ نے کہا کہ تاریک آفتاب سے، نہیں تو بلیم آپ نے مجھے کہا کہ آپ ادھر چلے گئے تھے. گزارش یہ ہے کہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اس کا معنی بند ہے. خاتم اللہ علی قلوبہم الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، منہ سیل کر دیں گے.
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاتم ہو یا خاتم ہو، انبیاء کی سیل ہیں، انبیاء کرام کے سلسلے کو بند کرنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اس میں شامل ہو گئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ معاذ اللہ جیسے فزیکلی اینٹ ہوتی ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں، یہ آپ کو کس نے مفہوم بیان فرمایا؟ گزارش یہ ہے کہ وہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور حضور اس کو بند کرنے والے ہیں، اور وہ جو بند کرنے والا ہوتا ہے وہی آخری ہوتا ہے۔ آپ نے اگر حیات مسیح پر بات کرنی ہو تو وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس پر ہم گفتگو پھر اگلی نشست میں کر لیں گے۔ اس وقت جو ہے میں نے عرض کیا تھا سورہ الاعراف کی آیت پڑھی، آپ نے اس کو یعنی اس پر کوئی ایک کمنٹس نہیں کیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے وہ سارا آپ کو پڑھ دیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو محترم خاتم النبیین جو ہیں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے، بند کرنے والے، تو آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا تھا اور مکمل ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس پر مکمل ہوتا ہے وہ آخری بھی ہوتا ہے۔ اس سے واضح اور کیا میں آیت آپ کو دکھاؤں؟ اب آپ پھر دوسری طرف چلیں گے، انجیل اور زبور، وہ سننے والے سن لیں گے کہ آج آپ نے کیا کیا ہے۔ اب مجھے اس پر تبصرے کی بھی ضرورت نہیں، ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میری دلیل کو رد کرنے کے لیے آپ نے قرآن کو، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکے کہ یہ قرآن یہی ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سوال کیا کہ یہ قرآن یہی 114 صورتوں والے ہیں، اب آپ نے صرف اپنی آپ کی بات کے لیے آپ کے منہ سے یہ بھی نہیں نکلا کہ ہاں یہی قرآن ہے۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں باقاعدہ طور پر اللہ فرماتا آیاتی۔ اب آپ نے سوال کیا جی ابراہیم علیہ السلام پر کون سے صحیفے نہیں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام پر ان صحائف میں آیات نہیں ہیں؟ آپ کو تو پھر اتنی خبر بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باقاعدہ صحف کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کتابیں بھی ہیں اور صحف بھی ہیں، ان میں اللہ کی آیات نہیں ہیں۔ جن پر کتاب نازل نہیں بھی ہوئی تو جو انبیاء کرام کے پہلے جو سلسلہ چل رہا ہے ان کی وہ آیات پڑھتے ہیں سارے انبیاء کرام۔ تو یہ کون سا آپ کا پہاڑ جتنا کوئی سوال تھا؟ معمولی سی بات تھی، لیکن میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ نبوت کو بند کر دیا، یہ میرا جواب ہے۔ ماننا یا نہ ماننا لوگ سن رہے ہیں، خود ڈیسیژن کریں گے۔ شاہ صاحب نے پھر یہاں پہ وہی بات کی ہے کہ نبوت کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، اس آیت میں بالکل بھی نہیں ہے، خود ان کی اپنی تشریح ہو گئی۔ اچھا، جو آیت یہ پیش کر رہے تھے، آیت 7 نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب میرے پاس تقریباً یہاں پہ 5 مختلف جو ہے نا علماء کے تراجم موجود ہیں، جس میں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ تقریباً یہ ایک دعوت اسلامی ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے، پھر اسلام 360 ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے، پھر یہ ایک اہل دیوبند کی میرے پاس کھلی ہے، قرآن کھلا ہے، اس میں بھی یہی ہے، مہر ہے۔ یہ اہل حدیث کا بھی یہی ہے، یعنی کہ یہ جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں، ان کی جو دعوت اسلامی نیٹ ہے، اس کے اوپر بھی یہی ترجمہ ہے۔ انہوں نے بند کا مہر ترجمہ کیا تھا۔ میں ان سے اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ ان کا ترجمہ غلط ہے یا آپ کا ترجمہ ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، آپ واضح طور پر لوگوں کو بتا دیں کہ جو الفاظ الطاف صاحب کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں وہ واقع نہیں ہے، نہ نبوت وہاں پہ نبوت کے لفظ ہیں، نہ بند ہونے کے لفظ ہیں۔ خاتم النبیین کا لفظ انہوں نے بند ہونے کا کہا، جب میں نے ان سے کہا کہ کہاں پہ بند کیا تو انہوں نے میرے پہ گستاخی کا جو الزام لگا دیا۔ پھر جب انہوں نے ترجمہ بدلا کہ خاتم النبیین ختم کرنے والا، پھر میں نے پھر وہی پوچھا، پھر میں نے ان کی طرف یہ بھی اشارہ کیا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو ایک کام دے رہا ہے کہ تم نے نبیوں کو ختم کرنا ہے، اور ایک نبی ابھی تک زندہ ہے، ان کو وہ ختم نہیں کر سکے، یہ کام بھی ادھورا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو یہ بھی ان کو میں نے عرض کیا تھا۔ اب یہ 5 یہاں پہ میرے پاس آیات 5 ویب سائٹ کی کھلی، اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ سب کے اوپر یہ دیوبندی اہل دیوبند بریلوی حضرات، جن میں کہیں گے تو ان کو میں شاید ہوتا ہے ان کا حضرت اعلیٰ حضرت کا بھی میں ترجمہ دکھا سکتا ہوں، اس میں مہر ہے، اور ہماری جماعت کا بھی یہی ترجمہ ہے، مہر۔
اور جی اب مکمل رسول پاک ابھی نہیں، ابھی ٹھہر جائیں، آپ نے حدیث پیش کی نا، میں نے بھی دو کو حدیث میں نے بھی پیش کرنی ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب، اب ان کے ترجمے آپ سب دوست نے ان کے ترجمے کے طرف توجہ دینی ہے. میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی تخلیق کے مراحل میں تھا. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا، کہیں گے تو میں ڈھونڈ کے وہ بھی میں اس وقت سامنے لگا دوں گا. چھوٹی نبوت وہاں چھوٹی پہ سی بات، نبوت نبی ایک بند ہو چھوٹی گئے سی تھے. ایک 30 سیکنڈ کی بات میں، اس ٹائم بھی خاتم النبیین لکھ دیا گیا نہیں تھا. نہیں 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 نہیں، ہاں، یہ حدیث میں دیا گیا لکھا نہیں ہے، لکھ لکھ دیا گیا تھا. چیک نہیں. کر لیں، یہاں پہ حدیث، یہاں پھر آپ کے پاس پتہ نہیں کون سی حدیث ہے، مجھے نہیں پتا. چیک کر لینا، چیک چیک کر لیں گے، بات کر لیں گے چیک. اچھا، اس وقت بھی پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی لغت کے حساب سے فرمایا انا خاتم النبیین وانت علی خاتم الاولیاء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ پہ خاتم کے لفظ استعمال کیے، اور ایک جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاتم بنوائی جس پر اللہ اور اللہ کا اور رسول لکھا ہوا تھا. یعنی کہ انہوں نے ترجمے کے مطابق انہوں نے بند بنوائی جس پر اللہ اور اللہ کا رسول لکھا تھا، اور انہوں نے یا ختم بنوائی جس کے اوپر اللہ اور اللہ کا رسول لکھا تھا. اب دوست خود ہی فیصلہ کر لیں. جزاک اللہ صلی اللہ. جی، گزارش یہ ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا، اور یہاں پر اگر آپ انگلش میں ترجمہ دیکھیں گے دا سیل آف دا پروفٹس، انگلش کے تراجم آپ دیکھیں گے تو آپ کو سیل آف دا پروفٹس ملیں گے. اب انہوں نے جو چلے گئے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، توجہ فرمایا. الحمدللہ یہ فقیر اس ترجمے کو آپ کو بالکل کلیئر کرے گا اور آپ انشاءاللہ تعالی مطمئن ہوں گے. آیت نمبر 6 ہے ان الذین، صرف ایک سیکنڈ آپ کو میں روکوں گا. ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، ہم انگلش میں بات نہیں کر رہے. انگلش میں لے جائیں گے بعد میں. جو آپ کے ساتھ انگلش میں بات کرے گا اس کے ساتھ انگلش کا ترجمہ کر لیجیے گا. اردو میں رہیے گا پلیز. جزاک اللہ. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب میں یہاں بند کا آپ لے گئے سٹیمپ، مہر کا معنی سٹیمپ نہیں ہے، یہ سیل ہے بند کے معنوں میں. اس کی دلیل دیتا ہوں، میں قرآن سے ہی دلیل دیتا ہوں. ختم اللہ علی قلوب. شاہ صاحب میں نے عرض کی تھی ہم انگلش میں نہیں ہیں، ہم انگلش میں نہیں ہیں. مجھے انگلش نہیں آتی، نہ اسٹیمپ نہ اسٹیل، مجھے نہیں پتا کیا یار ایسے نہیں، ایسے دیکھیں آپ پہلے محترم الطاف صاحب، یہ طریقہ درست نہیں ہے. جا رہے ہیں نا. میں دوسرا جملہ ہمارے بولتا بات گھما رہے ہیں. اور یار میں نے مجھے انگلش نہیں آتی، میری بات سن، میں نے مر مجھے انگلش نہیں آتی. یہاں پہ 100 بندہ بیٹھا، میں نے مر جانا یا آپ نے مر جانا، آپ کی باری آئے گی. یار کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں؟ آپ کی باری آئے گی، رد کر دینا. بول لیں آپ، پہلے بول لیں، میں خاموش ہوتا ہوں. بولیں. میں دوبارہ عرض کروں گا. چلے میں بول رہا ہوں، ویسے 2 سیکنڈ کے لیے بولوں گا. شاہ صاحب یہاں پہ عربی، مجھے انگلش نہیں آتی، میں انگلش سے انکاری ہو رہا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لوگ جرمن بیٹھے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی. آپ تو پہلے عربی سے بھی انکاری ہو گئے. اردو میں رہیے، اردو میں رہیے. جزاک اللہ. نہ اسٹیمپ نہ سیل، چھوڑ دیں. سب آپ تو قرآن سے بھی انکاری ہو گئے تھے. دونوں اردو بول رہے ہیں نا، ہم دونوں اردو بول رہے ہیں نا. اردو میں رہیے. میں اردو کے ہیرا پھیری نہ کریں پلیز. جزاک اللہ. الطاف صاحب اپنے ہیرا پھیری دیکھیں. اب آپ کو غصہ آ رہا ہے، ہیرا پھیری نہ کریں، یہ نہ کریں، مجھے بولنے بھی نہیں دے رہے. دوسری مرتبہ آپ نے مجھے کاٹا ہے. اب تو ہمت کریں، ذرا حوصلہ کریں، سنیں میری بات کو. یا تو آ کے آپ کہیں نا کہ میں نے غلط بات کی، اس کی دلیل سے رد کریں آپ. چلے الطاف بھائی ٹھیک ہے، ان کے یہ انگلش بولے یا عربی بولے یا فارسی، آپ اس کو اپنی ٹرم میں رد کر دیں. سیدھی سی بات ہے. جب آپ رد کر دیں ان کی سارا بیان ہی ختم ہو گیا. وہ جس زبان میں مرضی بول دیں. اور یہ ایک آپ کا صحیح اختیار ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ رد کریں کہ یہ اس کو میں نہیں مانتا جو آپ نے بات کی، جو ایک اردو اور ہماری اپنی زبان میں یا عربش میں ہو رہی ہے قرآن مجید کے مطابق، تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کوئی بھی زبان استعمال کرتے تو آپ اپنی ٹرم میں اسے رد کر دیں. یہ بہت اچھی بات کی ہے شاہ صاحب نے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا. میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں اور قرآن مجید کی روشنی میں کر رہا ہوں. اس کی دلیل سنیے گا. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور
ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر بھی، کانوں کو بھی بند کر دیا۔ اب اگر یہاں پہ یہ مہر کا معنی سٹیمپ لیتے ہیں، اب مہر کے دو معنی ہوں گے، آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ کون سا معنی لے رہے ہیں آپ۔ مہر بمعنی سٹیمپ، مہر بمعنی سیل۔ اردو زبان میں بھی اس کے دو معنی ہوں گے، مہر کا ایک معنی نہیں ہے۔ اردو میں لے لیں تو مہر کے اگر ایک ہے سر با مہر، سر با مہر کرنا، بند کرنا۔ مہر کا معنی بند کرنا بھی ہے، اور مہر کا معنی سٹیمپ کرنا بھی ہے، تصدیق کے لیے بھی ہے۔ اب بند کا معنی نکل رہا ہے یہاں قرآن سے، کیسے؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جب آنکھ کے آگے پردہ آ جائے تو آنکھ بند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بند، کچھ نظر نہیں آتا، کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تو جس طرح آنکھ کے اوپر پردہ آنے سے وہ بند ہوئی، اسی طرح خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دل بھی بند ہوئے، سیل ہوئے، کان بھی سیل ہوئے، آنکھوں کا دیکھنا بھی بند ہوا۔ غشاوتن، آنکھوں کا دیکھنا بھی بند ہوا۔ اس لیے یہاں پر جو معنی میں نے کیا تھا، قرآن وہی معنی بیان فرما رہا ہے۔ اگر کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے مہر کیا تو مہر کا معنی ان کے یہاں سٹیمپ نہیں ہے۔ دعوت اسلامی لیں، ڈاکٹر طاہر القادری لیں، ان کے انگلش والے ترجمے نکالیں، اور یہیں جو آپ نکال رہے ہیں وہاں انہی کا طاہر القادری صاحب کا انگلش والا نکالیں۔ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، میری دلیل یہ، اس کو آپ نے رد کرنا۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، پردہ آیا تو آنکھ بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ آنکھ پر مہر لگ گئی۔ اس لیے یہ آنکھ بھی بند ہوئی، کان بھی بند ہوئے، دل بھی بند ہوا۔ اس لیے خاتمیم، اور پھر سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، وہاں پر بھی کسی نے ترجمہ کیا آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وہ بھی بند کے معنوں میں، منہ بند ہو گئے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بولے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، وہاں پر بھی بند کا معنی ہے۔ جی بولیے الطاف صاحب۔ ناظرین، انہوں نے ابھی جو ایک حدیث آیت پڑھی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، آپ نے اس پہ اب ترجمہ، اس پہ غور کریں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ دل بند ہو گئے، وعلی سمعہم، اور ان کے کان بند ہو گئے، یعنی کہ ان کے کان کے اندر نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی میل آ سکتی ہے، نہ کوئی بات جا سکتی ہے، نہ کوئی باہر آ سکتی ہے۔ اسی طرح دل بند ہو گئے، اور ڈاکٹری اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ جب دل بند ہو جائے تو انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ان کا دل بند ہو گیا، اس کے اندر نہ شانیں بہتی ہیں، کچھ بھی نہیں بہتا، تو یہ بھی بند ہو گیا۔ اور وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، کہ ان کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ جب انسان کا دل، کان اور آنکھیں بند ہو جائیں تو ڈاکٹری اسلام میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے، تو میں نے تو آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم، انہوں نے کہا ہے کہ مہر لگا دی ہے، اور ترجمہ کیا ہے ختم کا۔ انہوں نے ترجمہ جو ختم کا ہے وہ مہر کیا ہے، ان معنوں میں کیا ہے، اس سے مجھے غرض نہیں ہے۔ یا تو ان کا ترجمہ غلط ہے، یا یہ ان کی تشریح، تو پھر ان کا ترجمہ غلط ہوتا ہے۔ کہ اگر ان کی تشریح مانتے ہیں ہم تو سیدھی سی بات ہے۔ جی شاہ صاحب۔ جی دیکھیے، میرے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے۔ اچھا، پہلے ان کے یہ بات لیتے ہیں جی دل بند ہو گئے تو وہ دھڑکنا بند ہو گئی، یہ ڈاکٹری طرف چلے گئے ہیں۔ یہاں پر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پہلے کیا ہے؟ ایمان کی بات۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان میں ایمان داخل نہیں ہو رہا۔ جو نفس مضمون ہے وہ ایمان کا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میل داخل نہیں ہو سکتی، آنکھیں جو ہے غشاوت، ان پردہ ہے۔ اب جس چیز کو روکا جا رہا ہے، موضوع جو ہے اسی کے اعتبار سے بات ہوگی۔ اب اگر کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے، کہا جائے کہ انسان یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے، انسانوں کو بند کر دیا جائے داخلہ، اب کوئی کہے کہ یہاں تو ہوا بھی جا رہی ہے، یہاں پر تو کیڑے مکوڑے بھی اندر آ رہے ہیں، مکھیاں بھی اندر آ گئی ہیں، تو محترم وہاں پر جب بیریئر لگایا جاتا ہے نا تو انسانوں کو بند کیا جاتا ہے۔ جو موضوع ہوتا ہے نا وہی ہے، یہاں ہدایت کے لیے بند کیا گیا کہ اب ان کے ہاں ہدایت نہیں ہے۔ اور پہلے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ہے اصل مسئلہ، لا یؤمنون، یہ دلیل ہے قرآن کی۔ اور آپ مان گئے کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔
جب پردہ ہوا تو بند کا معنی تو آپ مان گئے، اب اس میں آپ میل کی طرف چلے گئے ہیں، اب یہ تو موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ میرے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے جناب، انگلش پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ایز اے ریزلٹ آف دیئر اون چوائس ہیز سیٹ اے سیل آن دیئر ہارٹس، مہر کا معنی سیل، has set a seal on their hearts and their ears, and there is a blind fold. ان اقتال القادری صاحب نے اسی اردو کا ترجمہ انگلش، آپ چلے جائیں دوسرا کسی جگہ بھی ان کے اردو اور انگریزی کے دونوں عرفان القرآن ہیں، انہوں نے سیل کیا ہے۔ اسی طرح سے آگے چلے جائیں جناب، ان کا ترجمہ جو ہے لے لے اپنا سورہ یاسین میں مہر کا معنی جس نے بھی کیا ہے، مہر کا معنی سٹیمپ نہیں کیا، اور سٹیمپ ہو بھی نہیں سکتا یہاں پہ، تو جس نے بھی ترجمہ کیا ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ یہاں پر سیل کیا ہے۔ اور انگلش میں بھی خاتم النبیین کا ترجمہ سیل آف دا پروفٹس کیا ہے طاہر القادری صاحب نے بھی۔ تو اس لیے جناب یہاں پر تو واضح طور پر، اور کہیں تو میں 7 اور آیتیں ہیں قرآن مجید کی، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ وہاں پر بھی قرآن مجید نے سیل کا معنی کیا ہے، سٹیمپ کا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو گئے، منہ بول رہا تھا بند ہو گئے۔ اور اس کی دلیل آگے دیکھیے سورہ یاسین میں کیا ہے کہ جب منہ بند ہوئے تو حالانکہ بولتا کون ہے جناب، سننے والے حضرات غور فرمائے، بولتا کون ہے؟ منہ، لیکن رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کا ترجمہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا ہے، آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، یعنی ہاتھ باتیں کر رہے ہیں، منہ بند ہو گیا، اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سٹیمپ کرنے سے منہ بند کیا ہوگا؟ سٹیمپ لگا دی ان کے منہ پر، سٹیمپ لگا دے، منہ تو پھر بھی کھلا رہے گا، تو منہ بند تب ہوگا جب سیل کا معنی لیں گے۔ اور انگلش کا ترجمہ سنیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، ٹوڈے وی شیل سیل دیئر ماؤتھس اینڈ دیئر ہینڈز ول اسپیک ٹو اس اینڈ دیئر فیٹ ول بیئر وٹنس ٹو دا ڈیڈس وچ دے یوز ٹو ارن۔ اس لیے میرے محترم یہاں معنی جو ہے وہ بند کا معنی ہے۔ بولیے جناب الطاف صاحب۔ جب کوئی چیز سیل ہو جائے نا تو اس کے اندر کوئی نہ چیز جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے۔ منہ سے صرف بولا ہی نہیں جاتا، منہ کے ذریعے سانس بھی لیا جاتا ہے، منہ میں کہیں منہ کھولا بھی جاتا ہے۔ وہ بول اگر نہ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ کے اوپر سیل لگا دیجیے، کیونکہ سانس تو پھر بھی وہ لے رہے ہیں، تو منہ سے سانس تو وہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا اور دل بھی ان کے دھڑک رہے ہیں، اور اسی طرح پھر آپ اس کے اندر خون بھی چل رہا ہے، آ بھی جا رہا ہے، بائے بھی جا رہا ہے، اسی طرح آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، نظر بھی آ رہا ہے ان کو، اسی طرح ان کے جو کیا نام ہے اس کا جو کان ہے وہ سن بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی نہ کوئی تو سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں نا۔ کوئی چیز نہیں سن رہے تو وہ صرف ایک مخصوص چیز نہیں سن رہے، باقی تو ہر چیز سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب کان تو بند نہیں ہوئے، کان تو کھلے ہوئے ہیں، بند تو نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے اندر آواز بھی جا رہی ہے، ان کے اندر میل بھی آ رہی ہے، میل باہر بھی نکل رہی ہے، یہ تو کان بند نہیں ہوئے۔ اسی طرح دل بھی دھڑک رہا ہے، دل بھی چل رہا ہے، اس کے اندر خون جا بھی رہا ہے، خون بند نہیں ہوا، دل بھی بند نہیں ہوا۔ کیونکہ اگر آپ لفظی لٹرلی معنی بند کرنے کے، نبی پہ بند کرنے کے لیں گے تو یہاں پہ بھی لٹرلی آپ کو معنی نبی کے بند کرنے کے ہی لینے پڑیں گے۔ پھر یہاں پہ تشریح ہو جائے گی، وہاں پہ تشریح نہیں کریں گے، چونکہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ معاملہ ہے صرف۔ جی بات کر لیں جی اپنا جی شاہ صاحب جی اب تھوڑا سا نا ہم آتے ہیں سمیٹنے کی طرف بھی، تو کیونکہ 4:18 ہو میرے گئے خیال میں یہاں گفتگو یہیں سمیٹ دے، باقی یہاں سے پھر آگے شروع کر لیں گے۔ ہاں کل پھر یہاں سے ہاں آگے یہیں سے آگے کر لیں گے، ٹھیک ہے جی الطاف بھائی، الطاف بھائی ٹھیک ہے، ایسے سے آگے شروع کر لیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ میاں صاحب، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو میں سب بھائیوں کا، شاہ صاحب آپ کا، الطاف بھائی اور نیب بھائی اور کیسر صاحب اور احمدی صاحب، احمد صاحب، آپ سب کی خدمت میں بڑا محبت بڑا سلام۔ اور جو ہمارے ساتھ ہمارے سامعین تھے ان کا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا، نیچے کامنٹ میں اپنی رائے بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے کی، کوئی کسی قسم کی اتنی پریشانی نہیں ہوئی کہ بار بار میوٹ کرنا پڑے، تو دونوں طرف سے بڑی اچھی رائے دی ہے سب بھائیوں نے۔ تو اپنی اگر میرے پہ کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ کے موڈیٹ فیئر نہیں ہے، تو میں ایک ایک کامنٹ چیک کر رہا ہوں،
تو وہی کامنٹ میوٹ کیا جاتا ہے جس میں کسی کے عقیدے کو ہٹ کیا جائے یا کسی کے بزرگوں کی طرف کوئی اشارہ کیا جائے. تو وہ میرا سارے اپنے موڈیٹر کو اوپن حکم ہے کہ چاہے احمدی ہوں چاہے ہمارے غیر جماعت بھائی ہوں تو بلا سوچے سمجھے بغیر اسے فائر ماریں اور میوٹ کریں. تو مجھے بہت کم ایسا چانس ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی اس طرح کی بیڈ رائے والے ہوں, اور اگر ایک آدھ آ جائے تو اسے ہم بلاک بھی کر دیتے ہیں اور میوٹ بھی کر دیتے ہیں انٹائر لائف. تو اوور آل الحمدللہ بڑا اچھا مول رہا, اوپر بھی نیچے بھی, تو جس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. تو ٹھیک ہے سب بھائیوں کو اللہ حافظ. آپ خود ہی لیو کر لیں کیونکہ اگر میں کروں گا تو پھر پتہ نہیں آپ کہاں جائیں گے جو اوپر بھائی بیٹھے ہیں. تو الطاف بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا نا میرے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ پرائیویٹ کریں, اپنا نمبر مجھے سینڈ کر دیں تو کچھ پھر بندہ مشورہ جات بھی کر لیتا ہے آپس میں. الطاف بھائی آپ کو بات آ رہی ہے؟ جی میاں صاحب مجھے آ رہی بات, میں آپ کو نا اپنا نمبر میں واٹس ایپ نمبر بھیج دوں گا. ٹھیک ہے, ان باکس میں نا مجھے بھیج دیں. جزاک اللہ, شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ